बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमा के एक और एपिसोड के साथ तारिफ फातिमा हसन आपकी खिदमत में हाजिर। आज के मुकालमे में हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर अख्तर नवाज जंजुआ रिटायर्ड। आप सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं और इसके अलावा जायद अरसे तक अफवाज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड रहे हैं। उसके अलावा 2017 से लेकर अब तक एससीओ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं और साथ ही साथ आप तारीख पाकिस्तान, तारीख इस्लाम और इस्लाम में खास दिलचस्पी हासिल रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज हमें मुकालमे के लिए ज्वाइन किया। Thank you. सर, आज के इस मुकालमे में हम जिक्र करेंगे मेरे और आपके उस्ताद, हमारे नेशनल पोएट अल्लामा इकबाल का। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना। और इकबाल अगरचे बहुत देर से आता है, लेकिन जब भी आता है तो बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब छोटे थे, आप भी और मैं भी, मतलब ऑब्वियसली अलग अलग एज ग्रुप्स में, लेकिन हमने बचपन से ही अल्लामा इकबाल को अपने स्कूल के कोर्स में, अपने दादा से, अपने पेरेंट्स से उनके बारे में हमने सुना है, उनकी नज़में हमने सुनी हैं। और मुझे अभी तक याद है कि जब मैं क्लास 3rd या 4th में थी तो अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है हमदर्दी, जिसके आखिरी का मिसरा है कि है लोग वहीं जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। हम ये पढ़ पढ़ के बड़े हुए, लेकिन सर जो आजकल की यंग जनरेशन है हमारी, क्या आपको लगता है कि वो अल्लामा इकबाल से और उनके सिखाए हुए जो लेसन्स हैं उनसे दूर होती चली जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पहले तो बात यह है कि हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि अल्लामा बजाते खुद क्या थे। वो जो उन्होंने कहा ना कि जी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो एक ऐसे दीदावर थे, और फिर चूंकि अल्लाह का खास करम था उन पर, तो वो कहते हैं पूरा इंसान तो खैर मुमकिन नहीं है बनना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बाद, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अल्लामा इकबाल एक पूरे इंसान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें बहुत अच्छे इसातिज़ा मिले, घर का माहौल अच्छा मिला, और उनके अंदर जो जुस्तजू थी जानने की, अपनी ज़ात को, अपने माहौल को, दुनिया को, सराउंडिंग्स को, और ये जो मादी या मालम असबाब है उसको जानने की, और जो रूहानी दुनिया को जानने की, तो वो एक बड़ा खूबसूरत मलगूबा थे मगरिब का और मशरिक का। अगर मैं ये कहूँ कि पैदाशी तौर पे वो एक हिंदुस्तानी थे, मजबून वो एक मुसलमान थे, लेकिन उनका पैगाम बड़ा आफाकी है। उनका पैगाम जो है उसके अंदर आपको पूरी दुनिया मिलेगी। एक तरफ उन्होंने मशरिक का बहुत वसी मुताला किया, और दूसरी तरफ उन्होंने मगरिब का बहुत वसी मुताला किया। बिल्कुल। और उनका टारगेट ऑडियंस है वो हमेशा नौजवान रहा। यस। इसलिए कि उनके मुताले ने उनको ये बताया, उनके अदराक ने, उनके विजदान ने बताया कि कौमों की तकदीर जो है वो नौजवानों के हाथ में होती है। वो जो सितारों पे कमंद डालते हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुझे उन्हीं से मोहब्बत है जो सितारों पे कमंद डालते हैं। तो उनका जो पैगाम है वो बेसिकली जो है वो नौजवानों के लिए था, कि नौजवानों के अंदर उन्हें वो चीज नजर आती थी, जो कौमों के जो उरूज का सितारा है वो नौजवान है। इसलिए आप देखेंगे कि उनके पैगाम के अंदर आपको माजी की रोशनी नजर आएगी, कुछ अफसुर्दगी नजर आएगी, उम्मीद नजर आएगी। उम्मीद को खुदा के राजदानों में से एक राजदान कहते हैं। और उनका जो खिताब है वो नौजवानों से है, और जुस्तजू और जात को पहचानना, उसके अंदर जो खुदी है वो क्या है, अपनी जात को। तू अगर मेरा नहीं मनता ना बन, अपना तो बन, यही उनका पैगाम है। तो मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल पे जो एम्फेसिस होना चाहिए हमारे कुरिकुलम के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर, मैं कहूँगा कि वो एम्फेसिस नहीं है। और मैं तो खैर आपसे बहुत पुराना हूँ, हमारे ज़माने में तो फिर भी कुछ था। अब चीज़ें जो हैं वो बहुत मुख्तसर हो गई हैं, और नौजवानों के परसूट्स जो हैं वो जो आलम हाज़िर वो वजूद को कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी वो खुद अपनी ज़ात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तुझे मेरी तरह साहिब अदराक करे। यानी वो एक तो उनको कोई इसमें वो नहीं है कि नौजवानों को तरगीब के लिए वो अपना एक बयान कर रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ों के साहिब असरार करे, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी नज़र से पोशीदा थी, मैंने जुस्तजू से हासिल करी, और तुझे भी कोई ऐसा मिल जाए जो तुझे ये हाजिर जो मौजूद है,
یہ جو پب جی کا زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ہیئر ٹوڈے گان ٹمارو کا زمانہ ہے، اس سے تو دور ہو کر جو اصل چیزیں ہیں ان پہ تو غور و فکر کرے۔ تو میرے خیال میں آپ نے یہ بہت اچھا ٹاپک چنا ہے۔ اقبال کے اوپر کچھ لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے، اور جو لوگ انہیں متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ علامہ اقبال should form part of our syllabus at every level۔ میں تو یہ کہوں گا سر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا پب جی کا، سوشل میڈیا کا، یہ وہ کچھ ٹرینڈز ہیں کنٹمپریری زمانے کے کہ جب ہم اپنے نوجوانوں کو علامہ اقبال کے بارے میں بتاتے ہیں اور دوسرے ایسے اپنے جو نیشنل ہیروز ان کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ان کا جو آگے سے رویہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ تو ساری بہت پرانی باتیں ہیں۔ حالانکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ علامہ اقبال کا جو پیغام تھا ایک تو وہ یونیورسل تھا اور وہ نوجوانوں کے لیے تھا۔ تو آپ کے مائنڈ میں ایسی کیا ایک وہ ہے کہ کس طرح ہم علامہ اقبال کے ان پیغامات کو اس کنٹمپریری زمانے میں کس طرح ہم ان کو کنیکٹ کس طرح کریں آج کے نوجوانوں سے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ آپ نے اچھی بات کی کہ لوگ سوال کرتے ہیں، ریلیونس کا سوال کرتے ہیں۔ جب ہم ایک جگہ سے سفر کرتے ہیں یا ہم پرواز کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہمیں بہت بڑی بڑی نظر آتی ہیں، جب ہم فضا میں ہوتے ہیں یا دور چلے جاتے ہیں تو وہ بہت چھوٹی نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے پیغام کو ریفریش کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال دوں گا آپ کو کہ حفاظ قرآن جو ہوتے ہیں، بہت بڑا وسیع و عریض جو سمندر ہے ان کے سینوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اسے دہراتے رہتے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا ہوتا ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے، قرآن مجید سنانا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے وہ دن رات محنت کر کے اسے دہراتے ہیں۔ تو علامہ اقبال ہو گیا، یہ اپنی تاریخ ہو گئی، اس سے جو دوری ہے وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے اس کی ریلیونس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، میں تو اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے متحدہ پاکستان کو دیکھا، جس نے پاکستان کو دو لخت ہوتے دیکھا، تو مجھے معلوم ہے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا اور ہم نے کیا کھویا اس کے اندر۔ لیکن آج کا نوجوان جو ہے، اگر آپ اس کو تاریخ پاکستان نہیں بتائیں گے، اقبال کا پیغام نہیں بتائیں گے، قائد اعظم رحمۃ اللہ اور ان کے رفاق کی جدوجہد نہیں بتائیں گے، جتنی لاکھوں کی قربانی ہوئی اس کے اندر وہ نہیں بتائیں گے، تو وہ یہ سوال کرے گا پھر آپ سے کہ اتنے ہزار میل دور جو ہے نا وہ کیسے آپ کا ملک حصہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تازہ کرنے کے لیے اس کلام کو ریپیٹ کیا جائے۔ نوئنگ از بلیونگ۔ جب تک میں ایک چیز کو جانوں گا نہیں تو میں اس سے پہلو تہی کروں گا۔ میں تب ہی اس چیز کے نزدیک جاؤں گا جب میں اسے جانتا ہوں، میرا اس میں اعتماد ہو۔ تو نوجوان نسل کے لیے یہ ضروری ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام کو عام کیا جائے، اور جو اساتذہ ہیں اقبالیات کے، انہیں چاہیے کہ وہ ایک ایسا اس کی تشریح کریں، ایکسپلینیشن کریں جو عام فہم ہو، جو ہمارے نوجوان، جو بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں مختلف اداروں کے اندر، جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان تک وہ پیغام پہنچے اور وہ پیغام کو سمجھیں۔ اور علامہ اقبال کا کانسیپٹ بڑا خوبصورت ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ نہیں ہے کہ رسپانسبلٹی 10 لوگوں کی ہے، 20 لوگوں کی ہے، 100 لوگوں کی ہے، نہیں، 22 کروڑ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ملت کا مقدر شیپ کرنے کے لیے ہر آدمی کو مقدور پر اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ سر، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو اقبالیات پہ کام کر رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے وہ علامہ اقبال کی ان نظموں کو اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ ان کو سمجھے، ان کو ایٹ لیسٹ وہ ریلیونٹ لگے آج کے زمانے سے۔ تو اسی سے کنیکٹڈ میں آپ سے ایک سوال یہ کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں کئی طرح کے پرابلمز ہیں۔ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ علامہ اقبال کی چھوٹی چھوٹی نظمیں، ہمدردی، پہاڑ اور گلہری اور لب پہ آتی ہے دعا، یہ ایسی نظمیں ہیں کہ جو سننے میں بہت سادہ لگتی ہیں، لیکن ان میں اس قدر وزڈم ہے، اس میں اس قدر ہمیں لیسنز ملتے ہیں۔ تو اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے کچھ جو کنٹمپریری ایشوز ہیں اور جو علامہ اقبال کے جو پیغامات ہیں، کس طرح ہم ان پیغامات سے آج کل کے ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہم کہیں اپنے نوجوانوں کو، ہم کیا ایسا بتائیں کہ ان ٹیچنگ سے آج کے مسئلوں کا حل نکلے؟ ناریب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اقبالیات پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 40 سال پہلے میرے اپنے بھائی صاحب جو کہ ایک بڑے ماہر تعلیم بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مصنف بھی ہیں،
تو وہ کسی زمانے میں میرے خیال میں 70 کی دہائی کے آخر میں اور 80 کے شروع میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی ہوا کرتے تھے غالباً، اگر نام مجھے صحیح یاد ہے، تو شاعر اقبال تھے. تو یہ میرے بھائی صاحب ان کے ساتھ مل کر تو مجھے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ان کو دیکھنے کو ملی. تو اور بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. بیسیکلی جو اقبال کا پیغام، ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ یس ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن بیسیکلی جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو اویلیبل ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ حاصل نہیں کر سکتے، اس میں جتنا گیپ بڑھتا جائے گا وہ آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرے گا، وہ نا امیدی لائے گا. لیکن ایگزیکٹلی. اقبال کا پیغام جو ہے، اقبال کا پیغام یہ ہے کہ آپ امید کا دامن مت چھوڑیے. نا امیدی تو کفر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جستجو جاری رہنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو مومن کی نشانی بتا رہے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو کے لیے، کہ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، اوروں کی نظر میں زمیں ہو کسی اور جہاں کی. اگر میں شعر صحیح پڑھ رہا ہوں تو بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایفرٹ ہے، جو کاوش ہے، اس کو جاری رکھیے، اور جو آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو نئے ہورائزن آپ کے سامنے آتے جائیں گے. آپ کا پینوراما جو ہے وسیع ہوتا جائے گا. آپ پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کی نگاہ کی جو لمٹ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ کا پینوراما وسیع ہوتا ہے. تو اقبال کا پیغام تو بذات خود ایک امید کا پیغام ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو امید سحر کی بات کرتے ہیں یا نئی سحر کی بات کرتے ہیں، کہاں سے آئے گی؟ تو وہ نوجوانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. لیکن پھر افسوس بھی کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی تم نے تدبر کیا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. وہ یہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ پیچھے دیکھو، جو آپ کے پیچھے گزرے لوگ وہ کیسے درخشاں لوگ تھے، انہوں نے کہاں تک ستاروں پہ کمندیں ڈالی، انہوں نے کیا. آج دنیا جو کچھ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں مسلمان زعما اور وہ جو عالم تھے، جو جنرلی سکالر تھے، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جب ہسپانیہ فال ہوا 1492 میں، تو جو کتابیں تھیں وہاں کی لائبریریوں میں، ان کے تراجم ہوئے مختلف مغربی زبان میں، وہ آج تک ان کو ترقی کی راہ پہ ڈالے ہوئے ہیں، سائنس کی راہ پہ ڈالے ہوئے. تو اقبال کا پیغام جو ہے وہ تو مایوسی سے نکالنے کے لیے، وہ تو جستجو ہے. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ، ان نغموں پہ اکساتا ہے آپ کو علامہ اقبال کا پیغام. جب آپ علامہ اقبال کو پڑھیں گے تو ایک ولولہ تازہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. نوجوان نسل کو چاہیے. جب میں آج سے کوئی 43 سال 45 سال پہلے فوج میں آیا تو ایک بڑی عجیب چیز تھی جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، کہ لوگوں میں ایک شوق تھا کہ وہ پرانے زمانے کے جو انگریزی گانے والے بینڈز تھے ان کے گانے لگانے، وہ بڑے عجیب و غریب قسم کی آواز ہے. آج بھی وہی صورتحال ہے. مجھے پورا یہ کہ شاید 80% کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کے تلفظ کیا ہیں اور الفاظ کیا ہیں، لیرکس کیا ہے، سنتے تھے. یعنی ایک بھیڑ چال ہے، ایک لیمنگ فیکٹر ہے. ایک نے چھلانگ لگائی تو سارے جو میں جو ہے نا وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے. لیکن اس میں کام کس کا ہے؟ اس میں کام ہے، سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر ہے، والدان کا کام ہے کہ بچوں کو وہ رستہ دکھائیں. پھر ہے جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں، اپنے گھر سے باہر گلی میں نکلتے ہیں، روڈ پہ نکلتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، وہ جگہ ہے اساتذہ کرام، پھر آپ کے پیئرز. پھر یہ ہے کہ جو بیہیویئر پیٹرنز ہیں یہ بڑے انفیکشس ہوتے ہیں. کبھی یہ فینومینا دیکھنا، یہ جو کہ ہمارا یہ پروگرام چلنا ہے، آگے لوگوں نے دیکھنا ہے، تو میں نوجوان بچوں کو کہوں گا، آپ دور کھڑے ہیں، 100 گز دور 4-5 بچے کھڑے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، آپ انورٹڈلی جو ہے نا مسکرانا شروع کر دیں گے. لیکن اگر کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں مایوسی ہے، وہ قنوطیت طاری ہے، تو آپ بھی جو ہے نا وہ ایک دم سیریس ہو جائیں گے. تو بیہیویئر پیٹرنز لگتے ہیں. اکثر لوگ 80% لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اس لحاظ سے انالیسس نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ کام فلاں کر رہا ہے تو میں بھی کر گزروں. ایسا نہیں ہے. ہمیں آبجیکٹیوٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، ہر چیز کا تجزیہ کرنا ہے، اچھائیوں کو اپنانا ہے، برائیوں کو چھوڑنا ہے. اور یہی پیغام اقبال ہے. اقبال یہی کہتا ہے کہ تو اگر اے مسلمان، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، اس بیت کا مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اثرات. علامہ اقبال کی خوبصورتی یہ ہے کہ میر حسن صاحب، پروفیسر آرنلڈ یہاں سے شروع کیا، پھر گوئٹے کو پڑھا، پھر فلسفہ پڑھا، سارا کچھ
لیکن جو بیسک چیز تھی اللہ پہ اعتقاد، توحید پہ اعتقاد، اور جو قرآن کا ساتھ تھا، جو دین کا ساتھ تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، اس کو بالکل نہیں چھوڑا. اس لیے ان کے سامنے سے پرتاؤ ہٹتے گئے، راز کھلتے گئے، وہ رازوں کو پاتے گئے، اور پھر وہ بیان کرتے گئے اس راز کو بیان کرتے گئے. ایک وقت تھا کہ انہوں نے وہ ترانہ ہندی لکھا کہ ہندوستان سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم بلبلیں ہیں اس کی. لیکن پھر وقت آیا کہ الہ آباد کے خطبے میں جو ہے نا پیغام دیا کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے سروائیول نہیں. اور آج آپ دیکھ رہی ہیں جو اس وقت انڈیا کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے، تو یہ علامہ اقبال کا ایک تو یہ نا کہ خوب سے خوب تر کی تلاش. وہ کنزرویٹو نہیں تھے، ایک جگہ پہ نہیں کہ ایک جگہ پر بند کر بیٹھ گئے. ایک طرف کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، لیکن دوسرے حضرت مجدد کے مزار پہ گئے تو وہاں کچھ اور کہا. تو بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک مقصدیت تھی. اور مقصدیت کیا تھی؟ وہ کہ سوریا سے زمین پہ دے آپ تمہیں دے مارا ہے. یہ پیغام تھا ان کا. ان کے پیغام کے اندر ہے خودی. اپنی ذات کو پہچانیے، اپنی ذات کو پہچان کر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر خودی ہوگی تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر اس کو حیا ولمن خاف مقام ربہ وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کا تعلق اپنے خالق سے جب ہو جائے گا تو وہ غلط نہیں کرے. تو علامہ اقبال جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک آلموسٹ مکمل انسان اس طریقے سے کہ ایسٹ اور ویسٹ کا ملغوبہ، اور رستے کو نہیں چھوڑا، چمک کے پیچھے نہیں گئے، چمک کو پہچانا کہ یہ چمک جو ہے یہ وہ نہیں ہے، وہ حاضر و موجود کے پیچھے نہیں لگے، جو اصل چیز اس کے پیچھے لگے، اور اسی پیغام کو لپیٹ دیا، رکھ دیا سامنے. اور اپنے بیٹے کو بھی یہی کہا کہ جو ہے نئے زمانے پیدا کر. جب جاوید نامہ آپ پڑھیں گے جو پہلا خط ان کا گیا تو اس کے جواب میں لکھا، تو یہی اس کو دعا دی کہ نیا زمانہ پیدا کر تو اپنے لیے. تو بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا پیغام کہیں کہیں جو ان کے ماشاءاللہ جو ردم ہے، جو الفاظ ہے، جو خوبصورتی ہے، ثقیل لگے گا. اس لیے میں نے کہا کہ جو استاذ ہیں اقبالیات، انہیں چاہیے کہ ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس کی جو ٹیکنیشن ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں تشریح کہتے ہیں، وہ ایسے کرے کہ ہر پڑھنے والے کے سیدھے دل میں جائے، قلب میں جائے، روح میں جائے، اتر جائے اس کے اندر. اور وہ قلب جو روحانی انوار کی بھی آواز کا ہے، اور جو دل اور نظر کی آنکھوں کو کھولتا ہے اس پہ جائے. تو میرے خیال میں یہ آپ نے بہت اچھا کیا. آئی ایم شیور یہ ہمارا پروگرام نوجوان دیکھیں گے اور ان کے اندر یہ جستجو پیدا ہوگی کہ وہ علامہ اقبال کو کہیں جائیں. کلیات فارسی زبان کو تو ہم نے چونکہ چھوڑ دیا ہے، فارسی ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا، کاش ہم دوبارہ سے عربی اور فارسی کو جو ہے پہلی جماعت سے شروع کرتے. میں نے بھی کلاس 6 سے لے کر میٹرک تک فارسی پڑھی، لیکن انگریزی بولتا ہوں، فارسی نہیں بول سکتا، تو انگریزی سے میرا تعلق رہا، فارسی سے تعلق ٹوٹ گیا. تو جو فارسی میں ہے چلو اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن اردو میں جو کلام ہے اس کو تو ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ اس کا رٹا لگائے، اس کا جو اس کے اندر پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنا چاہیے، اس پیغام کو عام ہونا چاہیے. اور وہ جو جوان ہے، وہ جو مسلمان ہے جو علامہ کا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ابتدا اس کی ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین. اتنا خوبصورت وہ نوجوان ہے. حسین اسماعیل تو بچے تھے اور امام حسین جو ہے وہ 50-60 کے پیٹے میں تھے. تو اس لیے وہ ہے منتہا جو علامہ اقبال کی ہے. ان کے پیغام کے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان نوجوان ہے وہ ان کو مطالعہ کرے اور اپنی راہ کا متعین کرے، وہ راہ جو اسے سریا تک لے جائے، جو اسے خدا سے ملائے، جو اس کو روحانی ترویج بھی کرے اور دنیا میں اس کو سرخرو کرے. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اقبال کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے طریقوں سے کچھ میڈیمز انہوں نے سلیکٹ کی جس سے وہ اقبال کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. سر کچھ عرصہ پہلے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھی ہے علامہ اقبال نے، اس پہ ایک موسیقی کے طور پر ایک موسیقی بنائی گئی تھی، اور اس کے ذریعے کوک اسٹوڈیو کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے ذریعے اس کو انہوں نے ریلیز کیا. سر اس پہ کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ کہاں شکوہ جواب شکوہ، اور کہاں آپ نے اس میں موسیقی ڈال کے اس کا مطلب طرز آپ نے چینج کر کے، الفاظ وہی تھے، اس کا مطلب وہی تھا.
لیکن اس میں موسیقی ڈال کے اس کا انداز پورا چینج کر کے آپ نے نوجوانوں میں اس کو ریلیز کروا دیا. کافی نوجوانوں نے اس کو پسند بھی کیا اور ان کی یہ رائے تھی کہ اسی طرح علامہ اقبال کے پیغام کو ہم اس جنریشن میں عام کر سکتے ہیں. سر کیا آپ متفق ہیں اس بات سے؟ ایک جنر ہے، ایک پیغام بھیجنے کا طریقہ ہے. موسیقی آپ دیکھیں محفل سماع کچھ جو تصوف کے سلسلے ایسے ہیں جن میں سماع ہوتا ہے اور لوگوں کو وہاں بڑا وجد آتا ہے، حال پڑ جاتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ہو کہ اس کی جو مقصدیت ہے وہ عیاں ہو. یہ ایک میڈیم ہے بیان کرنے کا. میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ اس کو ایسے بنایا جائے جس پہ ایزیلی اویلیبل ہوں، کتابیں اویلیبل ہوں، سی ڈیز اویلیبل ہوں، اساتذہ کے لیکچر اویلیبل ہوں، تاکہ سننے والا جو ہے اور پھر وہ ایسا ہو، جاذب ایسا ہو کہ وہ جذب کر لے. جو اس کو پڑھنے والا ہے، جو سننے والا ہے، وہ اس کے اندر مکمل انوالو ہو جائے، اس کی روح کو سمجھے کہ اس بات کے پیچھے مقصد کیا ہے، مقصدیت کیا ہے. وہ علامہ اقبال بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، جو ہمارے اندر سے چیزیں نکل گئی نا، کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اثر چیز جو ہے وہ لے کر آئیے. لیکن روح اگر جسم کے اندر نہیں ہوگی تو جسم مردہ ہو جائے گا. روح ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی میڈیم آپ استعمال کریں. میرے خیال میں مجھے جب ہم پیچھے گئے تھے وہاں پر تو پتہ لگا تاجکستان میں ایک ان کو بہت ریویئر کیا جاتا ہے، ایک چیئر تھی. جرمنی کے اندر ایک اقبال چیئر تھی، ابھی شاید نہیں فنکشن کر رہی. ایران کے اندر ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. ان کا کلام ایسا آفاقی ہے، ایسا آفاقی کلام ہے. وہ شاعر نے جو کہا نا، اب اپنے لیے کہا یا گانا بھی اس پہ بنا، وہ اقبال میں فٹ ہوتا ہے کہ میں ہر ایک پل کا شاعر ہوں، ہر ایک پر میری کہانی ہے. یہ اقبال میں فٹ ہوتا ہے. سر بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور انہی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے شک علامہ اقبال کی باتیں انہوں نے اپنے زمانے میں کہی تھی، لیکن ان کی ایک ایک بات، ان کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے ہم آج پہ اپلائی کر سکتے ہیں. سر جیسے کہ آپ نے بالکل سر آپ نے کہا کہ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ اس میں کافی انٹرسٹ لیتے تھے، اور میں نے ذکر کیا کہ میرے جو دادا ابو ہیں وہ پارٹیشن کے بعد جب ہم پاکستان آ گئے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ شام کے وقت چائے کا کپ لے کے لازمی کوئی نہ کوئی نظم، کوئی نہ کوئی واقعہ میں سنایا کرتے تھے جس پہ علامہ اقبال کا ذکر لازمی ہوتا تھا. لیکن آج کل کیونکہ ایک اتنا گیپ آ گیا ہے والدین میں بھی اور بچوں میں بھی، تو سر میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے، اس میں والدین بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے. تو سر میں چاہوں گی کہ آپ والدین کو اور اساتذہ کو یہ بات بتائیں کہ علامہ اقبال کا پیغام اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے بچوں میں وہ کس طرح پھیلائیں، اس کو کس طرح، جیسے آپ نے کہا کہ غور و فکر کی بہت ضرورت ہے، اس پیغام کو عام ہونے کی بہت ضرورت ہے، تو سر کس طرح کریں ہم وہ کام؟ اس کے لیے ضروری ہے والدین کے لیے کہ ایک تو وہ خود اقبال کا مطالعہ کرے. کلیات اقبال ان کے پاس ہونے چاہیے، اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، ان کے جو آگے انہوں نے جو ایک ایک شعر پہ لوگوں نے بہت بہت کچھ بیان کیا. اور واقعی یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات کر دیں جس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ایک ایک شعر کے اوپر. تو والدین کو معلوم ہونا چاہیے، اساتذہ کرام کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ایک جو آج کل ایک چیز مستعمل ہے جو کہ بہت غلط ہے کہ بڑے شعراء کا نام لے کر کوئی بھی کسی کا کلام ہو وہ اقبال کے پلے باندھ دیا جاتا ہے، یا پھر اس پہ فراز صاحب کا نام لے لی جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. جب تک ایک چیز کو آپ جانیں گے نہیں، سنی سنائی بات پہ کریں گے تو اس میں پھر غلطیوں کے احتمال بہت زیادہ رہتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ والدین بھی اقبال کو پڑھیں، بچے بھی اقبال کو پڑھیں، اساتذہ کرام وہ جنرلی اقبالیات میں انٹرسٹڈ ہوں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر جب وہ اقبال پہ لیکچر لیں تو اپنے آڈینس کو مسحور کر دیں ان کے پیغام کے ساتھ. یہ ضروری ہے. ایک بات میں کلیریفائی کرتا جاؤں، میرے بھائی صاحب علم میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. میرے منہ میں جو زبان ہے غالباً جو ہے وہ اللہ کریم نے ان کو وسیلہ بنایا، لیکن عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں. کیا بات ہے سر. سر اسی بات کو لے کے سر میں یہ ریکویسٹ کروں گی آپ سے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اقبال کو اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور آپ ماشاءاللہ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی، جیسے کہ آج کے انٹرویو میں بھی آپ نے ہر جواب میں کسی نہ کسی اقبال کی نظم کا، ان کے لفظوں کا آپ نے حوالہ دیا. تو سر سائن آف کرنے سے پہلے اور آپ کا ایک پیغام نوجوانوں تک پہنچانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کی جو پسندیدہ نظم ہے علامہ اقبال کی، جو آپ کے پسندیدہ لفظ ہیں ان کے لکھے ہوئے، وہ آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ. تو میں جو ہے علامہ اقبال کا پورا کلام ہی ماشاءاللہ ایسا ہے، پورا کلام ہی ایسا ہے کہ آپ اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں.
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز، کیونکہ اس کے اندر ہر ایک کے اندر پیغام ہے. اگر وہ عورت کی تعلیم پہ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے. وہ کچھ مزاحیہ جو روایاں ہیں ان کے اندر بھی ایک پیغام ہے. تو میں تو یہ کہوں گا، جو ہم نے شروع میں بات کی، میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ آخر پہ سناؤں گا، تو وہ سنا دیتا ہوں کہ آپ نے امید اور نا امیدی کی بات کی تھی جی. کہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو امید کا دامن نہیں چھوڑنا. اگر ہم پر امید رہیں گے تو ڈپریشن نہیں ہوگا، یہ خودکشیاں نہیں ہوں گی کہ پب جی پہ ہار گئے تو خودکشی کر لی اور والدین کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے حزن کے سمندر میں دھکیل دیا. نہیں، امید کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ امید ہے. اور امید پہ اگر آپ چلیں گے تو پھر امید کس لیے کہ تو بچا کہ نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تعلق اس خالق سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جب انہوں نے 11 سال صحرا نوردی کی، کسی وقت ان پہ ہی پروگرام کریں گے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر جن کا میں نے ذکر کیا کہ تلقین علامہ اقبال نے بھی کہا کہ تلقین غزالی نہ رہی. تو میں نے اپنے دفتر میں ایک چیز نکال کے رکھی تھی. میں نے شروع کیا جب اس طرف 85 میں پڑھنا جو ان کے پیغام کو، تو مجھے پہلی کتاب جو میرے بھائی صاحب نے دی، اس کتاب کا نام تھا المنقذ من الضلال، اجالے کی طرف، روشنی کی طرف. تو جو میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا وہ میں نے اپنے آفس میں لگا کے رکھا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے انسانیت، کیا ہے تصوف، کیا ہے ہمدردی، کیا ہے کہ بندگی اللہ کریم کی اور خدمت مخلوق خدا کی. سر، اگر نوجوان ایک علامہ اقبال کو پڑھنا چاہیں تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں وہ کہاں سے شروع کریں؟ کیونکہ اتنا خزانہ ہے علم کا، اتنے وزڈم کے موتی ہیں. اکثر جب میں بھی اقبال کو پڑھنے لگتی ہوں تو میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ میں اس کو شروع کہاں سے کروں. تو سر اس پہ کچھ سجیسٹ کریں. اقبال کو سمجھنے کے لیے ایک خاص معیار چاہیے، اور اس کے لیے وہ زبانیں جن میں انہوں نے اپنا پیغام دیا ہے، یعنی اردو، فارسی، انگریزی میں بھی جو ہے ان کے خطبات کو پڑھنا چاہیے، ان کے کلام کو پڑھنا چاہیے. اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کے پاس جانا بہت ضروری ہے. جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے اساتذہ کے پاس جانا ضروری ہے. تو نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اپنا ذاتی مطالعہ بھی کرے، اور اساتذہ کے پاس بھی جائیں، اپنے بزرگوں سے بھی پوچھیں. اور پروگرام ختم کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا اپنے نوجوانوں سے کہ 1000 چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. یہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارا تھا تو 12 چشمے ان کے قبیلوں کے لیے نکلے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو جستجو کرے، محنت کرے، تو بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے اندر بھی ضرب کلیمی جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہے. تو ہمارا نوجوان جو اس میسج کو سن رہا ہے، اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، میرا پیغام یہی ہے کہ صرف یہ موجودہ چیزیں نہیں، یہ حاضر و موجود ہی نہیں، جو اصل ذخیرہ ہے ہمارے پاس علم کا، وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بزرگان دین نے جو کچھ بہت محنتیں کی ہیں. اور علامہ اقبال تو ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جس نے ہماری اپنی زبان میں، آدھے زیادہ کلام تو ہماری اپنی زبان میں ہے. فارسی پڑھنی چاہیے. میں نے یہ کہا ہے کہ سلیبس میں ہمیں جو اگلے سال سے حکومت کر رہی ہے ایک سلیبس، میری ریکمنڈیشن ہے، یہ سفارش ہے کہ اس کے اندر عربی اور فارسی کو لازمی شامل کیا جائے. تو آپ بھی اس اچھے کام کو جاری رکھیے، اور مختلف موضوعات پہ جو ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی رستہ متعین کرنے میں ہیلپ فل ہو، وہ پروگرام ضرور کرتے رہیے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا، آپ نے ہمیں اتنی قیمتی باتیں بتائیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس پروگرام سے ہی صحیح ایٹ لیسٹ ہم تھوڑا بہت چینج نوجوانوں میں لا سکیں گے. اقبال کے پیغام کو ہماری جو یہ چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم ان کے پیغام کو عام کریں، مجھے پوری امید ہے کہ یہ کاوش ضرور کامیاب ہوگی. بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ.